Good rainy evening and welcome to the Black Hole. Today we are going to talk about language teaching challenges in Pakistan. And we are very grateful to and we are very honored to have Dr. Zakia Sarwar with us. She's on my right. She is probably best known for her contribution and her work with the Society of Pakistan English Teachers, as known as SPELT, of which she is a founding member and honorary executive director. Also, we are thankful to Dr. Nazir Mahmood, who will join this discussion. आप जानते हैं he is an educator, columnist, author and social and political commentator. इससे पहले कि हम ये गुफ्तगू शुरू करें, प्लीज़ अपने सेल फोन्स जो है वो आप साइलेंट मोड में कर दें, और जब क्वेश्चन एंड आंसर के लिए या तबसरे के लिए ये हाउस ओपन हो तो जस्ट रेज योर हैंड और माइक्रोफोन अपने हाथ में आने के बाद आप लब कुशाई कीजिएगा. So ladies and gentlemen, let's welcome Dr. Zakia Sarwar and Dr. Nazir Mahmood. Thank you. शुक्रिया नैयर रफ़ाक और दोस्तों आप सबकी आमद का शुक्रिया. ये हमारी खुशकिस्मती है कि प्रोफेसर ज़किया सरवर साहिबा आज हमारे दरमियान मौजूद हैं. ये बहुत मुख्तसर वक्त के लिए इस्लामाबाद आई थी, लेकिन हमने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए इनसे दरख्वास्त की कि ये हमारे लिए कुछ वक्त निकालें. प्रोफेसर ज़किया सरवर से मेरा ज़ाती ताल्लुक़ तो कोई कम से कम 30-35 साल पे मुहित है. 1990 में जब मैंने पहली टीचिंग जॉब की तो उस वक्त ये हमारी उस्ताद बनी और उसके बाद अब तक हमने इनसे मुसलसल सीखा है. और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में पाकिस्तान में इनसे बेहतर नाम शायद आपको ढूंढने से भी न मिले. इनकी पूरी ज़िंदगी दरस व तदरीस में गुज़री. कम से कम 60 साल इन्होंने तालीम और तरबियत के शोबे में गुजारे हैं. और इस अरसे में पाकिस्तान में जो लैंग्वेज टीचिंग के हवाले से मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ आईं, उन पर जो टेक्स्ट बुक्स बनती रहीं या नहीं बनी, या टेक्स्ट बुक बनाने की जो कोशिशें की गईं, उनमें बहुत सारे कोशिशों में ये ज़ाती तौर पर शामिल रही हैं. तो ये हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता सकती हैं जो आम लोगों को पता नहीं होती हैं कि पाकिस्तान में लैंग्वेज टीचिंग की पॉलिसी कैसे बनती है, टेक्स्ट बुक या करिकुलम डेवलपमेंट में क्या मसाइल आते हैं, टीचर ट्रेनिंग में क्या मसाइल आते हैं. और यही हमारे आज का मौजूद गुफ्तगू होगा. हमारा मीडियम जैसे आप जानते ही हैं कि ज़्यादातर हम उर्दू में बात करते हैं, लेकिन उसमें ज़ाहिर है बीच में इंग्लिश के बगैर बात नहीं बनती, तो उसमें इंग्लिश भी शामिल हो जाती है. तो आज की गुफ्तगू का आगाज़ हम ज़किया सरवर से पहला सवाल मैं ये करूँगा, क्योंकि हमारी जो सेशन इस तरह के होते हैं तो इसमें मॉडरेशन से ज़्यादा एक डिस्कशन होते हैं. इसका मतलब ये होता है कि हम आपस में गुफ्तगू करते हैं और उसके बाद फिर हम सवाल जवाब आधे पौने घंटे बाद हम सवाल जवाब के लिए सेशन को खोल देते हैं. तो शुक्रिया ज़किया सरवर साहिबा आपकी आमद का. लैंग्वेज टीचिंग या ज़बानों की तालीम हमारे यहाँ एक ख़ासा न सिर्फ दिलचस्प बल्कि मुतनाज़ा मौजू भी रहा है. और आपने चूँकि इतना तवील अरसा इसमें गुजारा है, तो मेरा ख्याल है कि चलें हम बात का आगाज़ इसी से करते हैं कि पाकिस्तान में लैंग्वेज टीचिंग या ज़बानों की तालीम के बुनियादी मसाइल या चैलेंजेस क्या रहे हैं. शुक्रिया नारिज़. जब हम लोग बात कर रहे थे कि हम बात करेंगे सिर्फ इंग्लिश की बात करें, तो मैंने कहा कि मेरे ख़्याल में ये मौका ऐसा है कि हम उर्दू के बारे में भी कुछ बात करें और बकिया लैंग्वेजेस के बारे में भी बात करें, और आपके साथ ये डिस्कशन हो कि हम अंग्रेज़ी का रोना रोते रहते हैं, मगर हमें उर्दू का भी रोना नहीं शुरू किया है, हालांकि उर्दू के भी बहुत बुरे हालात हैं. उसकी वजह ये है कि ज़बान के लिए कहते हैं 3 तरह के सीखने के वो हैं. एक मदर टंग है, मादरी ज़बान है, जो कि बच्चा बचपन से सीखता है और ना उसकी अम्मा ना अब्बा उसको ग्रामर नहीं सिखाते, वोकैबुलरी नहीं सिखाते, मगर वो बोलना शुरू होता है और अपने माहौल के मुतालिक बोलता है. ये तो हुई मादरी ज़बान. और सेकंड लैंग्वेज वो हुई जो कि उसके बाहर के लोग हैं. मुमकिन है कि उसकी वही ज़बान हो जो कि बाहर के लोग बोल रहे हैं, मगर ऐसा अक्सर होता है. मसलन यहाँ आपके पास सिंध, बलूचिस्तान,
NWFP, ہمارے پاس سارے پروونسز ہیں. یہ سارے پروونسز میں بچے اپنی مادری زبان بولتے ہیں. اردو مادری زبان نہیں ہے میجورٹی آف پاکستان کے لوگوں کی. اردو زبان نہیں ہے, اور وہ مشکل سے 9% یا 10% لوگ ہیں جن کی اردو کی زبان ہے, ورنہ بقیہ سب لوگوں کی ایک اپنی مادری زبان ہے. پھر اردو جس کے بغیر ان کا گزر یہاں کے پاکستان کے ماحول میں نہیں ہوگا, کیونکہ ایک رابطے کی زبان ہے وہ. اور لینگویج کی بیسک جو بات ہے کہ لینگویج از کمیونیکیشن. لینگویج کسی وجہ سے لوگ بولتے ہیں, بچہ بولتا ہے, اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس میرے بولنے سے مجھے چیزیں ملتی ہیں, تو وہ بولتا ہے, وہ چیزیں بولنا شروع کرتا ہے. تو سیکنڈ لینگویج, زیادہ تر لوگوں کی سیکنڈ لینگویج جو ہے وہ اردو ہے. اور سیکنڈ لینگویج اور مادری لینگویج پڑھانے کے طریقے بالکل مختلف ہیں. فارن لینگویج اور بھی دور ہے, اس کے بغیر زندہ انسان رہ سکتا ہے, چل پھر مطلب کھانا پینا سب کچھ جو کچھ بھی ہے زندگی کے لیے وہ سب کچھ کر سکتا ہے, مگر اس کو وہ زبان پوری طرح سے نہیں آتی. اور وہ ہے جیسے انگلش ہے, وہ پاور لینگویج ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ کمزور سے کمزور, غریب سے غریب آدمی کہتا ہے میرا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھے. تاکہ کیوں انگلش میڈیم میں پڑھے؟ کہ آگے جا کے افسر بنے. تو اس کا مطلب ہے کہ انگلش لینگویج جو ہے یہ ایک پاور لینگویج ہے. اور یہ بیسیکلی زبان جب سیکھتے ہیں تو وہ ایکسپوجر سے سیکھتے ہیں. مادری زبان ہر وقت لوگ ہر چیز سامنے ہے وہ سیکھ لیتے ہیں. سیکنڈ لینگویج کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. تو گھر کے باہر وہ اردو بولتے ہیں, مگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کی زبان اردو نہیں ہے تو جیسے ہی آپ کے کوئی آپ کے زبان جاننے والا آیا, آپ فوراً اس کی اپنی زبان میں بولنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ آپ کو اردو چاہیے یہاں پر زندہ رہنے کے لیے, یہاں پر گزارا کرنے کے لیے. انگلش کا یہ ہے کہ وہ ہمارے کیریئر کے لیے ضروری ہے, ہم آگے بڑھنا چاہیں تو ہمیں اردو ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو جس طرح سے پڑھائی جا رہی ہے یہاں پر وہ ٹھیک طرح سے نہیں پڑھائی جا رہی, کیونکہ سیکنڈ لینگویج لرننگ اور فارن لینگویج لرننگ اور مدر ٹنگ تینوں کو پڑھانے کے طریقے, سیکنڈ لینگویج اور فارن لینگویج تو ملتے جلتے, مگر مدر ٹنگ تو پڑھائی نہیں جاتی نا, ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ سے میں بہت مطلب اس معاملے میں پریشان ہوں کہ ہم اردو کی طرف غور نہیں دیتے. دوسرا ایک جو یہاں پر ہوا چلی ہے کہ بھئی ہم انگریزی کلاس 1 سے پڑھانا شروع کریں. میرا کہنا یہ ہے کہ کلاس 1 سے اگر غلط انگریزی پڑھائی جا رہی ہے تو کلاس 10 میں وہ بہتر نہیں ہو جائے گی, کیونکہ ٹیچر کی بھی انگریزی جب صحیح نہیں ہے, وہ اس کو صحیح انگریزی نہیں پڑھا رہا ہے, تو 10 سال پڑھائے چاہے 15 سال پڑھائے وہ ویسے ہی ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے کہ کئی جگہ پر, یعنی ایسی جگہوں پر جہاں پہ انگریزی ٹیچر کو نہیں آ رہی ہے, گورنمنٹ کے سکولز میں یہ آپشن دیا گیا ہے, کم از کم سندھ کا مجھے پتہ ہے کہ ان کو یہ آپشن دیا گیا ہے کہ پہلی کلاس سے پڑھاؤ چاہے 5ویں کلاس سے پڑھاؤ. ٹھیک ہے, چلیں, جو پہلی کلاس سے پڑھ رہا ہے وہ 5ویں کلاس تک انگریزی پڑھتا ہوا 6ٹھی کلاس میں آیا. 6ٹھی کلاس کا موقف نہیں بدلا ہے, اس میں وہ مڈل سٹیج انگلش بک 1 پڑھے گا جو کہ ABCD والی ہے. تو ان کا کیا حال ہوگا, وہ کیا پڑھیں گے, کس طرح پڑھیں گے, اور ان بچوں کا کیا ہوگا. اور یہ پچھلے کم از کم 10 سالوں سے تو مجھے پتہ ہے, 20 سالوں سے کہ یہ آپشن دیا گیا ہے اور اس طرح چل رہا ہے, اور اس کے اوپر کوئی کبھی بات نہیں کرتا. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بہت ہی خطرناک مراحل سے ہم اس طرح سے گزر رہے ہیں. اور جیسے کہ ہاول کولمن ایک ہمارا استاد بھی تھا, لیڈس کا پروفیسر, اور اس نے پاکستان میں آ کے ریسرچ کی تھی,
تو وہ اس نے کہا ہے کہ ہماری جو لینگویج پالیسی ہے وہ ایک رولر کوسٹر رائڈ ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے. ضیاء الحق آئے، انہوں نے کہا بالکل ختم کر دیں، پھر بہت شور مچا تو دوبارہ سے شروع کر دیا. تو ایک کسی اور نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں یہ اسٹیل کا سریا نہیں ہے بچے، یہ ان کی نشو و نما ہوتی ہے. تو اگر سریا آپ ٹیڑھا ڈالیں گے تو وہ ٹیڑھا ہی نکلے گا، ٹھیک ہے نا. تو 10 سال تک وہ اسی طرح کے مراحل سے گزرتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا پڑھیں گے اور کیا نہیں پڑھیں گے. تو یہ ایک بہت ہی جسے کہنا چاہیے پریشان کن بات ہے، اور ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم طے کر لیں کہ ہماری انگلش لینگویج ٹیچنگ کی پالیسی کیا ہوگی اور ہم اس کو کس طرح پڑھائیں گے. اس کے بعد اس کے اوپر کچھ زور دیا جائے کہ ٹریننگ ٹیچرز کی ہوگی، ٹیچرز بہتر ہوں گے تو ہی وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھا سکتے ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. شکریہ، آپ نے بہت عمدہ طریقے سے گفتگو کا آغاز کیا. میں اس میں ایک دو چیزوں کا اور اضافہ کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں آپ تک آؤں. ہم جیسے ذکی آپا نے ابھی کہا کہ ہم یہاں لینگویج ٹیچنگ کی بات کر رہے ہیں، تو جس میں انگریزی کے علاوہ دوسری زبانوں پر بھی ہم بات کر رہے ہیں، اردو پہ بھی کر رہے ہیں. پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ لینگویج ٹیچنگ کے حوالے سے مسئلہ جس کنفیوژن کا یا ابہام کا شکار رہا وہ دوسرے شعبوں میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. یعنی جس طرح سے ہم ملکی سطح پر دوسری چیزوں کا فیصلہ نہیں کر سکے 70-75 سال میں، مثال کے طور پہ ہمارے یہاں جمہوریت ہونی ہے یا آمریت ہونی ہے، اس کا ہم فیصلہ نہیں کر پائے. ہمارے یہاں اگر جمہوریت ہونی ہے تو جمہوریت جو ہے وہ پارلیمانی ڈیموکریسی ہوگی یا صدارتی سسٹم والی ڈیموکریسی ہوگی، اس کا ہم فیصلہ نہیں کر پائے. اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں. ہمارے ہاں معاشرے میں اقلیتوں کا کیا کردار ہوگا، ان کا جو جداگانہ حلقہ انتخاب ہوگا یا مخلوط حلقہ انتخاب ہوگا، اس میں زگ زیگ ہم کرتے رہتے ہیں. بالکل اسی کنفیوژن کی عکاسی ہمیں لینگویج ٹیچنگ میں بھی نظر آتی ہے. اور اس کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا تھا جب پاکستان بنا تھا. یعنی جب پاکستان بنا تو اس وقت جیسے انہوں نے کہا کہ آج پاکستان میں اردو بولنے والوں کی، یعنی اردو جن کی مادری زبان ہو، وہ تعداد 10% بھی نہیں ہے، 9-9.5% ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آج کی بات ہے. اب آپ تصور کریں کہ 1947 میں جب پاکستان بنا اس وقت 55% آبادی تو ایسٹ پاکستان میں رہتی تھی. تو اس وقت جو لوگ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہماری اردو زبان ہے وہ تو 5% بھی نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود سرکاری سطح پر یہ فیصلہ کیا جانا کہ اردو جو ہے وہ نیشنل لینگویج واحد نیشنل لینگویج ہوگی. اور اس کا آغاز جو ہے کسی اور نے نہیں، جناح صاحب نے خود کیا، اور انہوں نے ڈھاکہ جا کے اس چیز کا اعلان کیا کہ صرف اور صرف ایک، اور اس کا اعلان انہوں نے انگریزی میں کیا کہ پاکستان میں صرف ایک ہی زبان ہوگی اور وہ اردو ہوگی. اب جس ملک میں 95% لوگوں کی مادری زبان اردو نہیں ہے، وہاں اس کا اعلان کر دیا جانا. اچھا، اس کے بعد جو پہلی ایجوکیشن پالیسی بنی، ایجوکیشن کانفرنس ہوئی 1947 میں ہی بلکہ ہو گئی تھی پہلی، اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے تو پہلی ایجوکیشن کانفرنس جو ہے جو پالیسی میکنگ کے لیے کی گئی وہ نومبر-دسمبر 1947 میں ہی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اسی میں یہ اس چیز کا آغاز کر دیا گیا کہ اردو کو نافذ کیا جائے گا. یعنی نافذ کرنے سے ہی مجھے ذرا سا الجھن ہوتی ہے کہ نافذ کرنے کا مطلب یہ کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو تھوپا جائے گا. لوگ اپناتے ہیں، زبانوں کو اپنایا جاتا ہے، زبانوں کو نافذ نہیں کیا جاتا، تھوپا نہیں جاتا. ہمارے ہاں یہ کہ اس کو تھوپنے کی کوشش کی گئی. تو پہلا یعنی لینگویج کا جو تضاد تھا ہمارے ملک میں وہ اسی وقت سے شروع ہوا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 1952 میں زبان کی بنیادوں پر فسادات شروع ہوئے. بنگال میں پوری لینگویج موومنٹ چلی، وہ 1952 کی بات ہے، جس کے نتیجے میں اچھا، اور وہ صرف جناح صاحب نہیں تھے بلکہ خواجہ ناظم الدین جو کہ خود ایسٹ پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، ایسٹ بنگال سے، خود انہوں نے بھی کہا کہ ہاں اردو ہی واحد لینگویج ہوگی، جس کے نتیجے میں فسادات ہوئے پہلے. اور اس کے بعد پھر 1956 میں کہیں جا کے 1956 کا جو آئین تھا اس میں یہ بات مانی گئی، بہرحال یعنی جس کو کہنا کہ بڑی مشکل سے یہ بات مانی گئی
کہ دو زبانیں یعنی بنگالی بھی اور اردو بھی، ان دونوں زبانوں کو قومی زبانوں کا درجہ دیا جائے گا. یہ 1956 کی بات ہے. اچھا، اب اس میں ایک چیز اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو اردو اسپیکنگ لابی تھی، یعنی جو کلیم کرتے تھے کہ ہماری مادری زبان اردو ہے، اس میں سب سے بڑا نام بابائے اردو جن کو کہا جاتا ہے مولوی عبدالحق صاحب. اچھا، انہوں نے کیا حرکتیں شروع کی؟ ان کی ایک حرکت یہ تھی کہ اسی وقت 1950 کے عشرے میں ہی انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا، اور یہ ڈھاکہ میں جا کے چھوڑا. یہ شوشہ چھوڑا، انہوں نے کہا کہ ہم چلیں بنگالی، کیونکہ اب وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ بنگالی کو تو ماننا پڑے گا، تو اب اس بنگالی کو اسلامائز کیسے کیا جائے اور اردوائز کیسے کیا جائے. تو یعنی وہ ان کی کسی سے محبت، کسی زبان سے یا کسی شخص سے محبت کسی دوسری زبان سے نفرت پر مبنی نہیں ہونی چاہیے. وہ وہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم چلیں بنگالی تو مان لیتے ہیں، اور یہ ڈاکیومنٹڈ ہیں چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں، ہم بنگالی تو مان لیتے ہیں لیکن بنگالی کو ہم نان سنسکرٹائز کریں گے. یہ الفاظ ہیں، یعنی جو سنسکرٹائز یعنی سنسکرت کے جو الفاظ بنگالی میں موجود ہیں، مولوی عبدالحق نے یہ کہا کہ ہم اس کو نان سنسکرٹائز کریں گے، یعنی سنسکرت کے الفاظ بنگالی سے نکالیں گے. یہ پہلا قدم مولوی عبدالحق نے کیا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ بنگالی کو عربی رسم الخط میں لکھا جائے، اور جو بنگالی ہم مان رہے ہیں کہ اس کو اردو کے ساتھ ساتھ قومی زبان بنا لی جائے، اس کو ہم عربی رسم الخط میں لکھیں گے. اور بتدریج انہوں نے باقاعدہ یہ دیا کہ ہم 20 سے 25 سال میں ہم یہ کریں گے کہ بنگالی جو ہے وہ بنگالی اور اردو، بلکہ وہ یہاں تک چلے گئے کہ حتیٰ کہ جو دوسری بھی پاکستان کی زبانیں ہیں ان کو بھی عربی رسم الخط میں لکھا جائے. تو اب یہ تو پولیٹیسائز ہو گیا نا، لینگویج کا سارا مسئلہ جو ہے، اس کا مطلب ہے پولیٹیسائز ہو گیا. اس کی جو مطلب اس کا نقصان جو ہوا وہ تو اسٹوڈنٹس کو ہوا. اول تو میں یہ کہوں گی کہ پاکستان میں کوئی ضرورت ان کو یہ نہیں تھی کہ اس طرح کی باتیں کر کے اور بنگلہ کو الگ کریں اور ہر چیز کو عربائز کریں. کیوں ہم کریں؟ مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھائی لکھائی کے بارے میں کیا خیال ہے، تو میں کہتی ہوں کہ ایجوکیشن از دا لیسٹ پرائرٹی آف دس گورنمنٹ. اور اس کی وجہ سے یہ باتیں جو ہیں، جو کہ ایک یعنی سلیبس کیا ہونا چاہیے، کریکولم کیا ہونا چاہیے، بچوں کو کیا پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے اور کب کیا چیز پڑھنی چاہیے، یہ ساری چیزیں ٹیکنیکل ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ انفارچونیٹلی بیوروکریسی نے لے کر اپنے حساب سے جو کچھ چاہا اس کو کیا. تو دیر از نو ول ہیئر ٹو لرن انگلش اور ٹیچ انگلش اور اینی ادر سبجیکٹ. ایجوکیشن از ناٹ امپورٹنٹ. ایجوکیشن ان آور گورنمنٹ از ڈیفینیٹلی ناٹ دا فرسٹ پرائرٹی. اس کی وجہ سے ویسے ہی ایجوکیشن کا برا حال ہے. مگر لینگویج ٹیچنگ کے حوالے سے، لینگویج ٹیچنگ جو ہے یہ مختلف ہے بقیہ سبجیکٹ پڑھانے سے، کیونکہ یہ ایک طرح کا اسکل ہے کہ کیسے آپ کسی زبان کو انٹروڈیوس کریں. اور یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ ریسرچ بیسڈ میتھڈالوجی ہے جو کہ فالو کرنی چاہیے اگر آپ ایفیشینٹلی کوئی بھی لینگویج پڑھانا چاہتے ہیں، چاہے اردو پڑھا رہے ہوں، چاہے سندھی پڑھا رہے ہوں، چاہے انگلش پڑھا رہے ہوں، چاہے اٹیلین پڑھا رہے ہوں. ایک انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ میتھڈالوجی ہے جو کہ استعمال ہونی چاہیے. وہ استعمال کرنے کے لیے ٹیچرز ٹرین ہونے چاہیے. مگر جس ملک کی پرائرٹی میں ایجوکیشن ہے ہی نہیں، تو ٹیچر ٹریننگ کہاں سے ہوگی؟ اور ٹیچر ٹریننگ نہیں ہوگی تو پھر یہی ہوگا جو اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. ہر وقت رویا جاتا ہے کہ 10 سال انگریزی پڑھائی ہے، انگریزی نہیں آتی. تو ہم نے جب فرسٹ ریسرچ کرنی شروع کی تو ہم کالج میں پڑھاتے تھے، اور ہمیں یہ بہت یہ تھا کہ 10 سال کر کے یہ ہمارے پاس آتے ہیں، ان کے کچھ نہیں آتا. تو جب ہم نے جا کے وہاں ٹیچر سے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ وہاں بھی جو ہے وہ جو حالات ہیں اس میں جو ہمارے بچے ہیں وہ بڑے ہی زبردست ہیں، جو کچھ جتنا بھی وہ سیکھ لیتے ہیں بہت کچھ ہے. تو یہ کیونکہ یہ لینگویج ٹیچنگ جو ہے وہ ٹیکنیکل چیز ہے،
اور اس کی ٹریننگ نہیں دی جاتی تو اس کی وجہ سے سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ اس کی ایک جڑ ہیں. اگر اچھی طرح سے ہو تو پھر ایسا نہ ہو. میں اس کو ذرا سا اس میں ایڈ وہی کروں گا جس طرح سے پہلے میں نے ایڈ کیا. اس کو لینگویج ٹیچنگ کو یا لینگویج ٹیچنگ کے چیلنجز کو دیکھنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ تو پیورلی ٹیکنیکل ہے جس پہ آپ بات کر رہی ہیں کہ ہم ووکیبلری کیسے پڑھائیں, کمپریہنشن کیسے پڑھائیں, گرامر کیسے پڑھائیں, ٹیچر کی ٹریننگ کیسے دیں. اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ذرا سا محدود ویو ہے لینگویج ٹیچنگ کا, اور غالباً یہی وجہ تھی, ون آف دا ریزنس. میں خود جب پڑھنے کے لیے گیا تو میرا ماسٹرس لینگویج ٹیچنگ میں تھا, ٹی سال میں تھا, وہ آپ ہی کے تعاون سے میں گیا تھا. لیکن جب میں خود ڈاکٹرل اسٹڈیز کی طرف گیا, پی ایچ ڈی کرنے کی طرف, تو میں نے پھر انگلش لینگویج ٹیچنگ سے میں موو کر کے میں ایجوکیشن مینجمنٹ میں آیا. اس کا ریلیونس یہاں اس طرح سے بنتا ہے کہ ہم اگر لینگویج کو صرف ٹیکنیکل پس منظر میں دیکھیں گے تو ہم اس کا پورا جو سماجی زبان یعنی لینگویج ٹیچنگ کا جو چیلنج ہے میرے خیال میں وہ صرف ٹیکنیکل چیلنج نہیں ہے جب تک ہم اس کی سوشیولوجی آف ایجوکیشن کو نہ سمجھیں. یعنی لینگویج ٹیچنگ کے چیلنجز کے پیچھے میرے خیال میں پورے سوشیو اکنامک ایشوز ہیں. کس زبان کو کہاں کس طرح سے پڑھایا جاتا ہے یا نہیں پڑھایا جاتا, زبان کے بارے میں جو کنفیوژن کریٹ کیا جاتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک سوشیو اکنامک فیکٹرز کام کرتے ہیں. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ جب تک کہ اس پورے پس منظر کو نہ سمجھا جائے, اس کو آئسولیٹ کر کے صرف ٹیکنیکل, جس کو انسٹرومنٹل ویو آپ کہہ لیں لینگویج ٹیچنگ کا, صرف اس کے عدسے یا لینس سے دیکھ کر ہم لینگویج ٹیچنگ کے چیلنج کو پوری طرح سے سمجھ سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, میں ڈیفینیٹلی سمجھتی ہوں کہ لینگویج اور کلچر ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور ہمیں ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. مگر یہ ہے کہ اگر ٹیچر تھوڑا بہت بھی جانتا ہو تو وہ مدد کر سکتا ہے بچوں کی. اول تو لرننگ کے بارے میں ہمارے جو یعنی ایجوکیشن کے پورے پس منظر میں ہیں جو ویوز ہیں وہ بڑے کنفیوزڈ ہیں اور بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیچر پڑھاتا ہے اور بچہ سیکھتا ہے. جو کچھ ٹیچر پڑھائے گا وہی بچہ سیکھے گا, اس کے آگے کچھ نہیں سیکھے گا. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے یہاں کا ایک عام سا ہے کہ ٹیچر پڑھائے گا اور وہ کورس ختم کر دیا, بس کام ختم ہو گیا. تو جب ہم دیکھیں کہ لوگ کیسے سیکھتے ہیں, کیسے پڑھتے ہیں, تو یہ بھی ایک طرح کی ٹریننگ کے تھرو ہی یہ بات سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو کہ بھئی آپ اپنے آپ سے نہیں, بچے جو ہیں وہ وہی چیز سیکھیں گے جو ان کو پسند ہے, جو ان کے لیے ریلیونٹ ہے, جو ان کے ماحول کے مطابق ہے. اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ سمجھنے کے لیے ٹیچر کو صرف یہ نہیں آنا چاہیے کہ گرامر کیسے پڑھاؤ یا رائٹنگ کیسے پڑھاؤ, اس کو یہ بھی چاہیے کہ کیسے ان کو اس طرف راغب کر کے صحیح قسم کی چیزیں دی جائیں پڑھنے کے لیے, صحیح طرح کا ایسی چیزیں ہوں جس میں وہ انٹرسٹڈ ہو, جو اس کو معلوم ہوں. تو اگر سندھ کے بچے ہیں ان کو آپ پکنک اور بائی دا سی سائڈ کر کے پڑھاتے ہیں تو ان کے لیے ریلیونس نہیں ہے. بالکل اسی طرح جیسے ہمارے کسی بھی بچے کے لیے یہ ریلیونس نہیں ہے کہ وہ جو ویسٹ منسٹر برج ہے اس کے اوپر جو انہوں نے کہا کہ بلیسڈ بی ہی, تو ہمارا بچہ جو کہ جانتا ہی نہیں کہ برٹن میں کیا حالات ہیں, وہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ سورج چمک رہا ہے تو یہ شاعر کیوں اتنا خوش ہو رہا ہے. تو وہ کلچر اور وہ کانٹیکسٹ آ گیا نا, تو یہ کانٹیکسٹ وغیرہ سب کچھ ہی جو ہے وہ اس اویئرنیس سے آتا ہے کہ کیسے ہم جو بچے کا کانٹیکسٹ ہے, جو بچے کی ریلیونس ہے, اس کو ملا کے پڑھائیں. اچھا, اب یہ فرمائیے کہ آپ نے تقریباً 7 سال پہلے جن چیلنجز کا سامنا کیا لینگویج ٹیچنگ میں, اور اس کے بعد اتنا طویل عرصہ آپ کا لینگویج ٹیچنگ اور ٹیچر ٹریننگ میں گزرا ہے,
تو آپ وہ پرانا جو میتھڈ تھا لینگویج ٹیچنگ کا، نہ صرف انگلش کا بلکہ دوسری زبانوں میں بھی، جس کو ہم گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کہتے ہیں کہ بھئی گرامر پڑھا دو اور ٹرانسلیشن کرنا سکھا دو. ہمیں یاد ہے کہ ہم بھی جب چھوٹے تھے تو ایک کتاب ہوتی تھی دی آرٹ آف انگلش ٹرانسلیشن، وہ پڑھایا جاتا تھا، اور ایکٹیو وائس کو پیسیو وائس میں کیسے تبدیل کیا جائے، اور ڈائریکٹ اسپیچ کو انڈائریکٹ اسپیچ میں کیسے تبدیل کیا جائے. گو کہ اب پوری زندگی میں مجھے کبھی کسی پروفیشنل میں یہ نہیں کرنا پڑا کہ کسی نے مجھے ٹیکسٹ دیا اور کہا ہو میری پروفیشنل لائف میں کہ بھئی یہ ایکٹیو وائس ہے، آپ اس کو پیسیو وائس میں چینج کر کے بتائیں، یا یہ ڈائریکٹ اسپیچ ہے اس کو انڈائریکٹ اسپیچ میں. اور مجھے یاد ہے ہم اس کو کر کے تھک جاتے تھے اپنی میٹرک اور انٹر میں. تو وہ آپ کا ٹرانزیشن جو ہے، یعنی آپ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ سے آپ کا جو ایک موو تھا جو مور ماڈرن یا کمیونیکیٹو میتھڈالوجی کی طرف، وہ ٹرانزیشن آپ کا کیسے ہوا، اس کے بارے میں ذرا بتائیے. دیکھیں، یہ جو تھا بس ایک یہ جذبہ تھا کہ بچوں کو جو میرے سامنے پڑھ رہے ہیں ان کو میں کس طرح سے زیادہ پڑھا دوں. تو پہلے میں نے انگریزی میں کئی طرح کی کوششیں کی، وہ ناکامیاب ہوئیں. تو میں نے کہا اچھا تم اردو میں لکھ کے میں دکھا دو. تو پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ ان کو اردو میں بھی لکھنا نہیں آتا. اور جب سے مجھے یہ اندازہ ہے کہ یہ زبان کا مسئلہ جو ہے وہ صرف انگریزی کا نہیں ہے بلکہ اور زبانوں کے لیے بھی ہمارے اوپر ہوگا. اور اس وقت جب میں نے پہلے جوائن کیا تو میری کلاس میں 40 بچے تھے. تو باہر 40 لوگوں کو لارج کلاس کہہ رہے تھے. جب میں نے آگے بڑھ کر جب میں نے جس وقت ریٹائر ہوئی ہوں تو اس وقت کلاس میں 150 بچے تھے. تو مجھے جو اپنا یاد ہے کہ میں آئی ایم آلسو گلٹی آف دا سیم فیکٹ کہ ہم نے ٹرانسلیشن کر کے ان کو بتایا کہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ جی بالکل سمجھ میں آ گیا. پھر جب آپ ان سے لکھنے کو کہیں تو انگریزی میں ہی لکھوائیں گے نا، یہ اردو میں تو نہیں لکھوائیں گے. تو وہ نہیں لکھ پا رہے ہیں. تو فائنلی میں بالکل جسے کہنا چاہیے کہ بے دل ہو کر چھوڑنا چاہ رہی تھی پڑھانا. تو پھر اس وقت میری بہن نے مجھ سے کہا نہیں، اور طریقے ہیں جس سے کہ ایفیشینٹ طریقے سے آپ پڑھانا سیکھ سکتی ہیں. تو اس وقت ہم نے ڈپلومہ فرام یونیورسٹی آف سڈنی کیا. تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ میں کس طرح سے ان بچوں کو سنبھالوں. ورنہ ابھی بھی زیادہ تر لوگ جیسا میں 50 سال پہلے شروع کیا تھا پڑھا رہی تھیں، ابھی سارے ٹیچرز اسی طرح پڑھا رہے ہیں. اور ان کو قطعی اندازہ نہیں ہے. ان کا خیال ہے کہ بچے کو گرامر آ جائے گی، بچے کو ووکیبلری آ جائے گی تو انگریزی آ جائے گی. تو کیسی بات ہے کہ وہ گرامر میں سائنس والے بچے مثلا 80-90% مارکس لے لیتے ہیں گرامر میں، مگر ان سے آپ لکھنے کو کہیں تو ایک لفظ نہیں لکھ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لینگویج کمیونیکیشن ہے، اس کو سکھانے کے لیے، اس کو پڑھانے کے لیے ان کو خود پریکٹس کرنی ہے. مگر بجائے ان کے پریکٹس کے جو ٹیچر پڑھا رہی ہوتی ہے اس کی انگریزی فلوئنٹ ہو جاتی ہے، مگر ان بچوں کی انگریزی فلوئنٹ نہیں ہونے پاتی. تو مجھے اس بات کا احساس صرف اپنی ٹریننگ کے بعد ہوا کہ بچے جب تک کہ خود استعمال نہیں کریں گے زبان کو، وہ زبان نہیں سیکھ پائیں گے. دس از دا بیسک پرنسپل آف لینگویج ٹیچنگ اور بیسک چیلنج فار ٹیچرس کہ ہم EFL سرکمسٹانسز میں، یعنی انگلش ایز اے فارن لینگویج سرکمسٹانسز میں کیسے ہم ایسا مٹیریل ان کو دیں جو کہ ان کے کانٹیکس کے اور ان کے انوائرمنٹ کے اور سوشیو اکنامک اسٹیٹس کے مطابق بھی ہو، اور ساتھ میں ان کو اس میں مزہ بھی آئے اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی کیا مصیبت ہے انگریزی، یا تو وہ بالکل دل برداشتہ ہو کے کہتے ہیں کہ ہمیں آئے گی ہی نہیں کبھی، یا پھر مصیبت سے جس طرح سے بھی ہوتا تو کرتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جہاں میں تھی اس وقت ابھی بھی ہمارے بیشتر اساتذہ وہیں پر ہیں، انفارچونیٹلی. یہ مجھے کہنا پڑے گا. اور ان کے مطلب the way they can do it is something that you have to experiment with. میں بیسیکلی یہ کہوں گی کہ میرا کنٹریبیوشن جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھ سے پہلے بھی لوگ جاتے تھے
اور ٹریننگ لے کے آتے تھے، پھر کہتے تھے کہ ہمارا کلاس روم تو ایسا ہے، اس میں ہم یہ سب نہیں کر سکتے. تو میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے جو میتھڈالوجی ہونی چاہیے لینگویج ٹیچنگ کی، اس کے اوپر بچوں کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کیا. مطلب ایکسٹرا کلاس لی اور ان سے کہا کہ آپ آئیں اور انگریزی سیکھنا چاہتے ہیں، بولنا سیکھنا چاہتے ہیں، لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے انٹرسٹ نہیں لیتے. 100 بچے تیار تھے، اور 100 بچے جو تھے وہ ہمارے پاس لڑکیاں جو تھیں وہ آفٹر کلاس آتی تھیں، کیونکہ ہم ان کو انگریزی بولنا اور پڑھنا سکھا رہے تھے. تو یہ اصل بات یہ ہے کہ ان کا انٹرسٹ جو ہم پڑھا رہے ہیں اس میں نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس سے ان سے کچھ نہیں سیکھ پا رہے وہ. سو دیٹ از دا مین تھنگ. اور میں جو پرانے میتھڈ سے آ کر کمیونیکیٹو کی طرف گئی، اس کی وجہ یہی ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ لینگویج از میننگ، لینگویج از کمیونیکیشن. اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر غلطیوں کے ساتھ ہی سیکھیں گے. اس لیے فلوئنسی بیفور ایکوریسی، یعنی بچہ پہلے کرال کرتا ہے، آہستہ آہستہ چلتا ہے، پھر بھاگتا ہے. ہم پہلے دن سے ہی بچے کو جو بھی اس نے اگر انگریزی کا لفظ لکھا، لال قلم سے اس کو نوازتے ہیں، اور وہ دل برداشتہ ہو کے کہتا ہے ہمیں انگریزی کا کام نہیں کرنا ہے. تو یہ سب سے بڑا جو ڈفرینس ہے وہ یہی ہے کہ ٹیچرز کو ریلیٹ کرنا چاہیے اپنے بچوں سے، اور جس طرح کا وہ کورس، مطلب جس طرح کی مٹیریلز وہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ ان کو دینا چاہیے. اب اس میں پھر ہمارا لارجر جو المیہ ہے وہ سب آ جاتا ہے کہ ہماری ٹیکسٹ بکس جو ہیں وہ ناقص ہیں. ہمارا کریکولم جو ہے، ہمارا سب سے پہلا کریکولم اصل میں جب بنا ہے تو وہ 2005-6 میں ہم نے، یعنی مطلب ہم 1947 سے 206 میں پہلی دفعہ ایسا کریکولم بنا ہے جس میں بتایا گیا کہ ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے، اسٹوڈنٹ سے کیا خیالات ہیں کہ بھئی اسٹوڈنٹس کیا کر لے جب آپ نے اتنا پڑھایا. تو یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ پورے، جیسے تم نے کہا کہ یہ ایجوکیشن کا ہمارا پورا کا پورا آوا ہی الٹا ہوا ہے، جہاں پر کہ صحیح بنیادیں نہیں پڑھی ہیں اور ابھی تک بھی نہیں پڑھ رہی ہیں. مشکل جو ہے وہ یہ ہے. آپ نے چند چیلنجز کا ذکر کیا، اس میں ایک دو اور چیلنجز کا اضافہ کروں گا جو کہ انگریزی کے علاوہ اردو یا کسی بھی زبان کی تعلیم پر میرا خیال ہے لاگو ہو سکتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے، بلکہ یہ اس پہ لکھا بھی خاصا گیا ہے کہ ہمارے ہاں لینگویج ٹیچنگ جو ہے، چاہے وہ انگریزی کی ہو یا اردو کی ہو یا سندھی کی ہو یا کچھ علاقوں میں پشتو کی، پنجابی کا تو مجھے نہیں پتا کہ پنجابی میڈیم اسکول پنجاب میں ہیں. کے پی میں البتہ کچھ پشتو میڈیم اسکول موجود ہیں، سندھ میں تو بہت زیادہ سندھی میڈیم اسکول ہیں اور اردو میڈیم اسکول ہیں. لیکن یہ جو انگلش لینگویج ٹیچنگ، اردو ٹیچنگ، سندھی ٹیچنگ یا ایون پشتو ٹیچنگ ہمارے ہاں، میرے خیال میں ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ٹیکسٹ بیسڈ ٹیچنگ ہے. ٹیکسٹ بیسڈ ٹیچنگ کا مطلب یہ کہ عبارت ہوتی ہے، ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے اور وہ عبارت کو پڑھایا جاتا ہے اور پھر اس عبارت سے سوالات نکالے جاتے ہیں. تو جو مشق ہوتی ہے، مثلا اگر میں اردو کی، اگر آپ کوئی ٹیکسٹ بک اٹھا کے دیکھیں تو اس میں زیادہ تر آپ کو عبارتیں نظر آئیں گی، ٹیکسٹ نظر آئیں گے. انگلش کی بک اٹھا کے دیکھیں، ہم جب میٹرک میں پڑھتے تھے اس وقت بھی ٹیکسٹ ہوتے تھے. اچھا، تو ایک تو یہ چیلنج ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں ٹیکسٹ بیسڈ ٹیچنگ جو ہے اس سے نکلنا ہے، اور وہ جو کمیونیکیٹو ٹیچنگ کی طرف، آپ میتھڈالوجی کی طرف جانا ہے. نمبر 1. نمبر 2، دوسرا چیلنج مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں آئیڈیالوجیکل کانٹینٹ، ریلیجس اینڈ آئیڈیالوجیکل کانٹینٹ جو لینگویج ٹیچنگ میں بنیادی طور پہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ڈال دیا گیا ہے. مثال کے طور پر آپ اردو کی ٹیکسٹ بک اٹھا کے دیکھ لیں، شروع ہوگی حمد سے، پھر اس میں نعت رسول مقبول آ جائے گا، پھر ہمارے پیغمبر پر ایک مضمون آ جائے گا، پھر ایک آدھ مضمون کسی اور چیز پہ ہوگا، مائی گارڈن یا کچھ اور چیز ادھر ادھر کا، پھر تیسرے چوتھے سبق پہ جائیں تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح پہ ایک آ جائے گا، پھر ایک دو ادھر ادھر کا ہوگا، پھر شاید علامہ اقبال پہ آ جائے گا، پھر یہ کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان پہ آ جائے گا. تو آپ اس طرح سے اگر آپ دیکھیں، ان کو کھنگالیں، اپنی ہماری جو لینگویج کی کتابیں ہیں جن کو بنیادی طور پہ زبان پڑھانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، انگریزی پڑھاؤ، اردو پڑھاؤ، سندھی پڑھاؤ،
اس کے بجائے ہم زبان پڑھانے کے بجائے ان کو پڑھا رہے ہیں یا تو اسلامیات زبان کے پردے میں، یا ہم ان کو پڑھا رہے ہیں اسلام پاکستانی آئیڈیالوجی یعنی ٹو نیشن تھیوری جس کو ہم کہہ لیں، وہ کسی نہ کسی حوالے سے، چاہے وہ قائد اعظم کے حوالے سے ہو یا اقبال کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے. تو اب یعنی لینگویج ٹیچنگ کے بہانے ہو کیا رہا ہے، یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے. مجھے یہ بھی ایک بڑا چیلنج لگتا ہے. یعنی یہ وہ ٹیکنیکل چیلنجز اپنی جگہ پر کہ وہ جو میں نے کہا کہ یہ کریں، لیکن اس مصیبت سے کیسے نکلا جائے کہ اس کی جو آئیڈیالوجیکل اورینٹیشن ہے اور جو بھی لینگویج کی پالیسیز بنی ہیں، اور ظاہر لینگویج پالیسی بڑی پالیسی کا ہی حصہ ہوتی ہے، اس کے اندر یہ چیزیں بڑی مجھے گھٹی ہوئی نظر آتی ہیں. مجھے یہ دو چیلنج بنیادی لگتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جب یہی میں نے کہا تھا نا کہ جب ہم سلیکشن کرتے ہیں چیزوں کا تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو بچوں کی ایج گروپ، ان کے سوشیو کلچرل ماحول سے اور ان کی دلچسپی کے لیے ہوں، تاکہ وہ اس کو پڑھ سکیں اور اس میں جو ایکٹیویٹیز ہوں وہ ایسی ہوں جس میں کہ وہ واقعتاً مطلب زبان کا استعمال کریں. مطلب ان ٹیکسٹ کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، مگر اتنے ڈرائی اور ایسے سبجیکٹس جو ہیں وہ ظاہر ہے چھوٹی عمر میں بچوں کو نہیں اٹریکٹ کر سکتے. تو بہت ضروری ہے یہ کہ ہم جو بھی مٹیریلز چوز کریں وہ ایسے ہوں جو کہ ریلیونٹ ہوں اور جو کہ بچوں کو کی عمر کے مطابق ان کو پسند آ سکیں اور وہ اچھی طرح سے اس کو انجوائے کر سکیں. ہاں. اچھا، آپ یہ فرمائیے کہ آپ نے جب تقریباً 40 سال پہلے یو ور ون آف دا فاؤنڈر ممبرس آف اسپیل. جی سوری، آپ اسپیل کے بانیوں میں سے سوسائٹی آف پاکستان انگلش لینگویج ٹیچر، جس نے پاکستان میں لینگویج ٹیچنگ میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. جب آپ نے وہ قائم کی اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر mid 1980s 84 کی بات ہے، میں تو اس میں 1990 میں آیا 6-7 سال بعد. لیکن آپ نے جب یہ تقریباً 40 سال پہلے اسپیل بنائی تھی تو اس وقت آپ کی ایسپریشنس کیا تھیں؟ آپ اس تنظیم کے تحت لینگویج ٹیچنگ کو کیسے تبدیل کرنا چاہ رہی تھیں اور ان کوششوں میں آپ کو کس حد تک کامیابی ہوئی؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ میری اس سوچ شروع سے ہے کہ بھئی ان بچوں کو کیسے بہتر پڑھایا جائے. تو جب ہم اس کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ انگلش لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ انگلش بول سکتے ہیں اور انگلش پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ انگلش پڑھا بھی سکتے ہیں. حالانکہ جیسے میں نے کہا کہ انگلش پڑھانے کے لیے یا کوئی بھی لینگویج پڑھانے کے لیے کچھ اس کے لیے اسپیشل ٹریننگ ضروری ہے. تو یہ تو سب سے پہلی بات تھی. تو اس میں پھر یہ ہے کہ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل ہی کوئی انٹرسٹ نہیں لینا چاہتی ہے ٹریننگ آف ٹیچرز میں. تو سب سے پہلا جو ہمارا عزم تھا وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو خود ٹرین کر سکتے ہیں. میرے خیال میں آج سے 1984 میں یہ ایک طرح سے انوکھا تھا کہ طریقہ تھا کہ ہم نے کہا کہ ہم جیسے میں پڑھا رہی ہوں اور میری ایک دوست پڑھا رہی ہے، ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح سے ہم بھی سکھا سکتے ہیں، اپنی باتیں بتا کے اپنے آپ کو ٹرین کر سکتے ہیں. اور ہمیشہ ایکسپرٹس نہیں چاہیے جو کہ باہر کے ہیں، جن کو ہماری یعنی لمیٹیشنز کا، ہمارے پوٹینشلز کا کچھ پتہ نہیں ہے. اس کے بجائے ہم خود ہم اپنے آپ کو ٹرین کریں، کیونکہ گورنمنٹ ہمیں ٹرین نہیں کرے گی. تو یہ سب سے بڑی بات تھی جس کی بنا پر ہم نے اسپیل قائم کیا. مگر اس کے لیے انکریجمنٹ جو ملا وہ اس وقت یو جی سی جو ہے وہ ایچ ای سی جو ہے وہ یو جی سی کہلاتا تھا، اور وہاں پر پہلی ای ایل ٹی کانفرنس 1983 میں ہوئی. اس وقت ہمیں ایک دم سے ایسے محسوس ہوا جیسے ہم نے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہے کہ اچھا انگلش لینگویج ٹیچنگ بھی کوئی چیز ہے جس کے اوپر کانفرنس ہو سکتی ہے. تو 30 لوگ پورے پاکستان سے بلائے. اس میں سے کس وجہ سے یا کوئی انسیڈنس تھا کہ 15 لوگ جو تھے وہ سندھ کے تھے.
تو ہماری آپس میں بات چیت ہوئی اور ہم ظاہر ہے سبھی کنسرن ٹیچرز تھے اور مشکل. تو دوسرے سال پھر کانفرنس ہوئی تو پھر وہی لوگ آئے. تو پہلے سال ہی میری ملاقات عباس حسین, فوزیہ شمیم, انیسہ ممتاز سے ہوئی تھی, مگر اس وقت ہم لوگوں نے آپس میں کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا تھا. مگر جب دوسری دفعہ ملے تو ہم نے کہا کہ یہ کیا ضروری ہے کہ ہمیں سرکار بلائے تو ہم ملیں اور آپس میں بات کریں. ہم تو سندھ میں ہیں اور ہمارے لیے پاسبل ہے کہ ہم کراچی میں کچھ کریں, کبھی کچھ حیدرآباد میں کریں, اور ہم آپس میں وہ یہ ہم لوگوں کے ذہن میں چل رہا تھا کہ ہم اپنی ٹریننگ خود کر لیں, ہم اپنے آپ کو خود بہتر بنا لیں ایک دوسرے کی مدد سے. تو پھر یہ طے ہوا کہ ہم مہینے میں ایک دفعہ کم از کم ملیں گے, اور اس میں ٹیچرز جو ہیں وہ اپنی بات بتائیں گی کہ ہم نے ایک کلاس میں یہ کیا اور اتنی چیزیں تھیں, یہ سکسیزفل ہوئیں, یہ اچھی ہوئیں, اور دوسرے بھی پھر اسی طرح سے اس کو کریں. تو دیٹس اے کائنڈ آف ٹریننگ. تو یہ بیسک مقصد جو تھا وہ ٹریننگ آر سیلف ٹو بی بیٹر ٹیچرز. یہ میرے خیال میں ہمارا ایسپریشن سب سے بڑا یہ تھا. تو سیلف ہیلپ اینڈ ٹیم ورک, دیٹ واز دا موٹو دیٹ وی گاٹ فار آر سیلف. اینڈ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ٹیچرز کے لیے ایک فورم فراہم کریں جہاں ان کی آواز سنائی دے. ناٹ ٹریڈ یونینزم جس میں یو آر فائٹنگ فار منی, بٹ ٹو لرن فرام ایچ ادر. تو یہ ایسپریشن تھا, اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ 84 سے اب تک انگلش لینگویج ٹیچنگ اب ایک اسٹیبلشڈ فیلڈ ہو گئی ہے پاکستان میں. لنگوسٹکس ایز اے سبجیکٹ بی اے میں بھی انٹروڈیوس ہوا ہے. تو یہ سارا کچھ اس لیے ہوا کیونکہ ہم سب لوگوں نے مل کر یہ کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم انگلش لینگویج ٹیچنگ کے لیے کچھ کریں, اور وہ تھرو انڈرسٹینڈنگ آف ہاؤ لینگویج از لرنڈ اینڈ ہاؤ لینگویج از ٹاٹ. تو ہم نے یہ ہمارا ایسپریشن تھا بیسیکلی, جس کی وجہ سے ہم نے اسپیل بنائی, اور جو کہ آج بھی چل رہی ہے. فلور اوپن کرنے سے پہلے میں آخری سوال ان سے پوچھ لوں, اس کے بعد ہم فلور کو اوپن کر دیں گے سوال و جواب کے لیے. اگر میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ آپ جو لوگ یہ پروگرام آن لائن بھی دیکھ رہے ہوں گے, لینگویج ٹیچرس, انگریزی کے, اردو کے, لینگویج ٹیچرس کے لیے آپ 2-3 کوئی بنیادی ایڈوائس, مشورے کہ یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے اگر آپ اچھے لینگویج ٹیچر بننا چاہتے ہیں کسی بھی زبان کے, تو ان کو, ان اساتذہ کو کن 2-3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیے, میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لینگویج کو ایز کمیونیکیشن لیا جائے. یہ نہ سوچا جائے کہ گرامر اور ووکیبلری سکھا دی جائے گی تو بچوں کو انگریزی آ جائے گی. تو سب سے پہلے, اور ہاؤ اے لینگویج از لرنڈ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, جس کو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کا یہ قبلہ درست ہے کہ بچے کیسے سیکھیں گے تو پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. سب سے بڑی بات, اور اس میں یہ ہے کہ ٹیچر کا بتانا ضروری نہیں ہے, بچے آپس میں بہت اچھا سیکھ سکتے ہیں. بچے اب کے بچے تو خیر بہت ہی لکی ہیں, وہ ڈیجیٹل اس سے بہت فائدہ اٹھا کر بہت کچھ سیکھتے ہیں, سیکھ رہے ہیں, اور ہم سے بہت سی چیزوں میں بہت کچھ زیادہ جانتے بھی ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ, اور تیسری چیز یہ کہ ایسے مواقع فراہم کریں کہ بچے واقعی زبان کو استعمال کریں. ٹیچر کم بولے, بچے زیادہ بولیں, آپس میں بولیں. مثلاً ان سے کہا کہ تم کچھ لکھو, اب جو دل چاہے لکھو, جس چیز کے بارے میں جی چاہے لکھو, اور پھر کہا اچھا اے اور بی آپس میں آپ ذرا بتائیے کہ آپ نے کیا لکھا, مگر پڑھ کے نہ بتائیے, منہ سے بولیے. تو یہ ایک طرح کا انفارمیشن گیپ ہوا, جو کہ اگر 2 بچے آپس میں ایک دوسرے, اچھا بات کرنے کے لیے وہ ویسے ہی ہر وقت ایک دوسرے کو ایکسچینج کرتے رہتے ہیں نا بچے, ہمیشہ ہر طرح کی باتیں, تو ان کو تو موقع چاہیے.
تو یہ موقع ان کو ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج ہم نے یہ کیا، ایسے کیا، ایسے کیا، یا آج مجھے اس چیز کا غصہ ہے، اور وہ انگریزی میں اس کو بولتے ہیں. تو اس طرح سے ایک میننگ فل طریقے سے انگریزی بولی جا رہی ہے اور سمجھی جا رہی ہے. اس میں گرامر کی غلطیاں ہیں ہو جائیں، اس میں انہوں نے اردو کے یا اپنی زبان کے لفظ ڈال دیے، وہ بھی ہو جائے، مگر یہ ان کا پہلا قدم ہے انگریزی بولنے بغیر رٹے ہوئے بولنے کا. تو ان کو مواقع دیں جس میں کہ وہ اس طرح بول چکیں. اور دوسری بات یہ کہ فلوئنسی بیفور ایکوریسی، اس سے پہلے کہ آپ ایکوریسی کی طرف جائیں، بچوں کو ایکسپیریمنٹ کرنے دیں لینگویج میں. غلطیاں کرتے ہیں تو کرنے دیں، اگر ان کی میننگ کلیئر ہو کے دوسرے بندے کے پاس پہنچ گئی دیٹس انف. تو یہ سم ہاؤ یہ ہماری جو ہماری جبلت ہے پڑھانے کی، اس میں یہ شامل نہیں ہے. ہم ہمیشہ غلطیاں پہلے پکڑتے ہیں اور پھر کچھ اور کرتے ہیں. سو مسٹیکس آر آور فرینڈس ناٹ اینیمیز. ایک طرح کا موٹو ہے جو میں ہمیشہ اپنی ٹرینیز کو دیتی ہوں کہ مسٹیکس آر فرینڈس ناٹ اینیمیز. مسٹیکس کرتے ہیں تو پھر آپ سیکھتے ہیں، اور مسٹیکس کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے. مگر ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ہم اپنی جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ وی وانٹ ٹو پٹ اٹ انڈر دا کارپیٹ. تو ایسا نہ کریں، بلکہ کہیں جیسی بھی انگریزی میں بولتا ہوں بول تو رہا ہوں. سو بچوں کو یہ چاہیے کہ وہ کہیں کہ ہم خود کوشش کریں گے، بولیں گے. اور کوئی طریقہ فلوئنٹ بولنا سیکھنے کا ہے نہیں سوائے کہ بولے انسان. لکھے تو لکھے اس طرح. Now the floor is open for questions. پہلے یہاں دے دیں نیئر صاحب کو، پھر آگے. شکریہ آپ کا، آپ نے بہت تفصیل سے تمام گفتگو کی. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس کے بعد میرا خیال تھا کہ تھوڑی وضاحت اور ہو جائے. آپ لوگوں نے بڑا اچھا کیا، آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں نے ایکسپیریمنٹیشنس کی، آپ نے خود بھی کی کئی جگہوں پر پڑھانے کے طریقوں کے اوپر. آپ کے دوستوں کے ساتھ مل کر آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ طریقے کون کون سے ٹھیک ہیں. پھر آپ نے یہ بھی آپ نے بتایا تھا یا ناظر صاحب نے بتایا تھا کہ لینگویج ٹیچنگ کے پیچھے سوشو اکنامک ایشوز کا ذہن میں خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تو اب جو طریقے آپ نے تمام ایکسپیریمنٹ کیے اور اس کے اور ڈائیورس گروپس آف اسٹوڈنٹس کے اوپر کیے، تو اس کے آپ نتیجے نکالے ہوں گے. جی بالکل. تو ان نتیجوں پہ مشتمل کچھ تحریریں ہیں آپ کی کتاب یا ایسی کوئی چیز تحریریں جو بعد پہ ٹیچرز جان سکیں کہ ان کو پڑھانے کے لیے کیا کچھ کیا جائے؟ ہاں، میرے خیال میں آرٹیکلس مل جائیں گے ایسے. ایک تو میرا اپنا ہی آرٹیکل ہے اڈیپٹنگ انڈیویجولائزیشن ٹیکنیکس ان لارج کلاسز، جو کہ میرے خیال میں 20 سال پرانا اب ہو گیا ہے، مگر وہ ہمارے یہاں کے ٹیچرز کے لیے، حالانکہ اب ڈیجیٹل ورلڈ آ گئی ہے، مگر اس کے جو طریقے ہیں اور جو باتیں بتائی گئی ہیں، مثلاً یہ کہ ہماری لارج کلاسز ہیں، ٹھیک ہے، لارج کلاسز ہیں تو ہم سب کے نام نہیں یاد رکھ سکتے. تو ہم نے یہ طریقہ نکالا کہ بہت بڑا سا نام، صرف نام پن کے ساتھ ہر ایک بچہ اپنا لگا کر آئے گا، خود لگائے گا، میری کلاس میں لگائے گا، میرے کہے بغیر. اس نے لگایا. اب مجھے آپ کا نام نہیں معلوم، مگر میں دیکھ رہی ہوں جیسے یہ کچھ لکھا ہوا دیکھ رہی ہوں آپ کا، ہاں لنڈن لکھا ہوا ہے، تو اتنا بڑا لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا اچھا اب آپ کا نام تو لنڈن نہیں ہے مگر کیا ہے؟ ذیشان. تو ذیشان آپ بتائیں فلانی چیز کے بارے میں. تو سب بچے چوکس اور چوکنا ہیں، کیونکہ کسی وقت بھی ٹیچر ان کو پکار کر اور ان سے پوچھ سکتا ہے کسی بھی سوال کے بارے میں. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ پوچھا اچھا آپ بتائیں، تو آپ پیچھے دیکھنے لگے، وہ پیچھے دیکھنے لگا، پھر وہ تیسرا جو ہے اس کے پیچھے دیکھنے لگا. یہ کلاس میں ہوتا ہے. تو ایک بہت ہی بیسک معصوم سی چیز ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک گتے پر اپنا نام لکھ کر یہاں بڑا بڑا لگا لو، اتنا بڑا کہ میں جب بیٹھوں تو مجھے تمہارا نام لکھا ہوا نظر آئے، اور آپ نام سے ان کو پکار لیں.
تو ایک طرح سے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کا دھیان جو ہے اس کو پتہ ہے کہ ٹیچر کسی وقت بھی مجھے بلا سکتی ہے، اور جب میرے نام سے مجھے بلایا بڑی سی کلاس میں تو مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو میں نے یہ طریقہ استعمال کیا تھا. دوسرے، اب یہ 100 لڑکیاں ہیں، ان سے میں کیسے معلوم کروں کہ یہ کیا کرتی ہیں اور ان کو کیا پسند ہے. اگر اتنی لمبی کلاس ہے، کلاس کا جو ہمارے کورس ہے وہ بھی ہونا ہے، تو ایک میں نے نئی پرانی ایجاد کی، وہ تھا پروفائل کارڈ. یعنی آپ کا نام، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ کو کیا چیز پسند ہے، آپ کیا بننا چاہتے ہیں، اور کیا آپ کے دکھ ہیں، کیا آپ کی خوشیاں ہیں. تو اور ہم نے کہا تصویر لگا دیجیے سو دیٹ آئی کین ایسوشیٹ دا نیم. ایک تو اس میں یہ ہوا کہ اسٹوڈنٹ کو یہ خیال ہوا کہ ٹیچر ہمارے بارے میں کچھ جاننا چاہتی ہے. یہ ایک بڑی پازیٹیو کلاس روم ریپو جو ہے کہ ٹیچر میں سے اور پارٹیسپینٹ کے بیچ میں محبت ہو، پیار ہو، اور وہ ایک دوسرے سے کچھ کر سکے. تو یہ جو ہے یہ بالکل چھوٹی سی بات ہے، اور اس میں پیسے نہیں لگنے، کیونکہ وہ اپنے کاغذوں پر لکھ کر لائیں گی اور آپ کو دیں گے. آپ نے کہا اس کو سجائیے، اس کو بنائیے. تو زیادہ تر بچوں کو موقع ہی نہیں ملتا ایسا کرنے کا کہ کوئی چیز ان کو رنگین کلاس میں پیش کرنی آئے. تو اس سے وہ بڑے خوش ہوتے تھے، اور ان کو ایک طرح کا یہ احساس ہوتا تھا کہ ٹیچر جو ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ اچھا سلوک کر رہا ہے. اور مجھے بھی پھر ان کے بارے میں جانکاری ہوتی تھی کہ وہ کیسے بچے ہیں اور کیا ان کے ایسپریشنز کیا ہیں. میں نے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو سب خوش ہو گئے. تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے، چاہے آپ کون سی بھی زبان کے بارے میں نہیں ہے. دس از دا جنرل میتھڈالوجی، یہ سبھی ٹیچرز کر سکتے ہیں. جرنلس ہوتے تھے جی اسپیلڈ جرنلس، آئی ریئلی وڈ لائک یو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. کیا؟ بڑے ریکارڈ ہوئے ہیں اس میں یہ ساری. ہاں، اسپیل کے جرنلز میں یہ ساری چیزیں ریکارڈڈ ہیں، اور بچے اگر ٹیچرز اگر چاہیں تو اسپیلٹ کے ممبر بنیں تو پھر ان کو ایکسیس ہوگی. ہمارے پاس جب سے ہے سب کچھ ویب سائٹ پر ہے موجود، تو وہ مل سکتا ہے. میں اسی سوال پہ تھوڑا سا ایڈ کر دوں جواب، پھر آپ کی طرف آتا ہوں. ان کا سوال بڑا اہم تھا، اور انہوں نے پھر وہی بات بھی دہرائی، اور سوال میں بھی سوشیو اکنامک فیکٹرز کا کہا. اصل میں جو کمیونیکیٹو میتھڈالوجی آف ٹیچنگ ہے، اس کو اکراس دا بورڈ یعنی تمام لیول پر اپلیکیبل سمجھنا بھی ٹھیک نہیں ہے. یعنی ایک دور تھا جب میں نے خود انگریزی زبان پڑھانی شروع کی اور آپ لوگوں سے سیکھا، تو ایک دور تھا کہ میں بہت زیادہ کمیونٹی کی آئی واز انیمرڈ بائی اٹ، اتنا میں اس میں انوالو گیا، بس یہی ہے، یعنی لینگویج کو اسی طرح پڑھایا جانا چاہیے اور یہی سب سے اچھی ہے. لیکن جب آگے تھوڑا اور پڑھا تو سوالات آنے شروع ہوئے. اب کمیونیکیٹو میتھڈالوجی کی ایک اہم بات یہ ہے کہ جی جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بھئی غلطیاں بھی چلتی ہیں، کوئی بچوں کو آپ ٹوکیں نہ، ان کو بولنے دیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ کا پرپس کیا ہے پڑھانے کا. اگر تو پڑھانے کا پرپس کمیونیکیشن، یعنی اب کمیونیکیٹو میتھڈالوجی کو اگر اردو میں کہیں تو کیا کہیں گے کہ گفت و شنود کی زبان، یہی کہا جائے گا نا کہ آپ بچہ ہے ہمارا، وہ میٹرک پاس ہو جاتا ہے، انٹر پاس ہو جاتا ہے، اس کو انگریزی بولنا نہیں آتی. ٹھیک ہے، اگر تو مقصد یہی ہے کہ اس کو بولنا چالنا آ جائے، تب تو یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ فلوئنسی پہ زور دے دیں، کہ ایکوریسی پہ نہ دیں، کہ ٹھیک ہے آپ اگر فلوئنٹ ہو گئے، اگر غلطیاں بھی کر رہے ہیں تو چل جاتا ہے. لیکن وہاں پرپس ذہن میں رکھنا پڑے گا نا کہ آپ کا پرپس کیا ہے. اگر گفت و شنید کی زبان سکھانی ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں، آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، میں نے خود لکھنا شروع کیا، میں آپ کو پتہ ہی ہے میں لکھتا ہوں، اور پھر اس وقت ریئلائز کیا کہ پھر دین آئی ہیڈ ٹو کیپ مائی ڈسٹینس فرام کمیونیکیٹو میتھڈالوجی. مجھے لگا کہ نہیں، پھر مجھے تھوڑا سا گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ پہ جانا پڑے گا، کیونکہ اگر میری وہ جس کو کہنا ہے کہ نوک پلک زبان کی درست نہیں ہوگی تو آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو پروڈیوس اے پیسج وچ از پبلشیبل. ہاں ٹھیک ہے. صحیح اب اگر مجھے چھپنا ہے، مجھے لوگ پڑھیں، تو اس میں وہ میرا ایڈیٹر جو ہے وہ نوک پلک دیکھے گا، وہ یا دیکھے گی، بالکل صحیح. وہ وہاں پر وہاں فلوئنسی نہیں چلے گی، وہاں فلوئنسی نہیں، ایکوریسی بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے.
تو یہ چیز میرا خیال ہے ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. میرے خیال میں یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے. آڈینس کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. جب اگر آپ کسی انٹرویو میں جا رہے ہیں تو آپ اس میں اورل جو بولیں گے تو اس میں غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. مگر جو چھوٹے بچے ہیں جب سیکھ رہے ہیں بگننگ لیول پر ہیں اس وقت نہ وہ انٹرویو پہ جا رہے ہیں نہ کہیں جا رہے ہیں تو ان کو شروع میں تو اپنا کانفیڈنس اور سیلف اسٹیم آ جانی چاہیے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ نہیں کہی جا رہا ہے کہ ایکوریسی نہیں پہ فوکس نہیں ہوگا, آڈینس کے ساتھ ہوگا کہ اگر آپ اپنے دوست کو لکھ رہے ہیں تو آپ کیا زبان یوز کر سکتے ہیں, آپ اپنی پرنسپل کو اپلیکیشن لکھ رہے ہیں تو کیا زبان یوز کر سکتے ہیں, آپ کوئی ایڈورٹیزمنٹ بنا رہے ہیں تو اس کی زبان دوسری ہوگی. تو یہ جو ہے یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے. مگر جو پہلا اسٹیپ ہے وہ گیونگ کانفیڈنس, گیونگ سیلف اسٹیم اینڈ میکنگ دیم فیل دیٹ دے آر پارٹ آف, دے آر آن دا پاتھ آف لرننگ, کہ وہ بول سک رہے ہیں. بہت شکریہ. میرا ایک مختصر سا کمنٹ اور ایک سوال ہے کہ ہم جہاں لینگویج ٹیچنگ کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر جہاں پہ مطلب ایک بچے کو شروع سے ہی 3-4 زبانیں اس کو پڑھانی شروع کرا دی جاتی ہیں, تو وہ ایک زبان وہ گھر میں اپنی ایک مادری زبان بولتا ہے, پھر اس کو ایک اردو ساتھ انگلش, یا بعض جگہوں پہ جہاں سے میں ہوں گلگت بلتستان میں وہاں 4th 5th کے بعد ایک اور زبان ایڈیشنل عربک پڑھائی جاتی ہے. تو اس طرح جب 5-6 زبانیں آ جاتی ہیں اور وہ پورے ایجوکیشن سسٹم میں رہتی ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ میں جس یونیورسٹی سے پڑھا ہوں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے, یہاں پہ آپ چاہے اکنامکس پڑھیں انگلش لینگویج پڑھیں لیکن آپ کو 1-2 سیمسٹر عربی کی کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں. تو اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہم انگلش میں یا کسی اور زبان میں جو ہماری مادری زبان نہ ہو اس کے اندر کیسے ایکوریسی لے کے آ سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو ایک رٹا والی چیز ہی سکھائی جا رہی ہے, کیونکہ وہ پوری ایک نمبر اور پھر اس کے نمبرز کی پھر آپ کو پرسنٹیج کی ایک پوری وہ ہوتی ہے کہ آپ کتنا حاصل کر سکتے ہیں اس حساب سے. تو اس میں پھر اتنی زبانوں کے ساتھ کس طرح سے ایک بچہ ایکوریسی کی طرف جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایکوریسی ہر زبان میں تو اس کو نہیں چاہیے نا. اس کی مدر ٹنگ میں تو اس کا جو کچھ بھی ہے اس کی کبھی کوئی ٹیسٹنگ نہیں ہوتی, مگر اس کی جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے اردو میں, اگر اردو میں بھی نہیں بلکہ زیادہ تر اپلیکیشنز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ انگریزی میں ہوتی ہیں, تو وہ اس وقت ان کی زبان صحیح ہونی چاہیے. مگر اگر اس بچوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اپنے دوست کو جس طرح سے ہم لکھتے ہیں وہ طریقہ جو ہے وہ انفارمل ہے, اور جب آپ اپلیکیشن لکھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ فارمل ہے. اور بچوں کے لیے 2 یا 3 زبانیں سیکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. کینیڈا میں 3 زبانیں ایک ساتھ بچے سیکھتے ہیں مگر ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مگر وہاں پہ ایسے ریسورسز ہیں کہ وہ بچوں کو صحیح طرح سے گائیڈ کرتے ہیں, اور صحیح طرح سے ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں کہ کیسے وہ آگے بڑھیں. انگریزی یا کوئی بھی زبان, وہ فرینچ پڑھتے ہیں اور میرے خیال میں انگلش پڑھتے ہیں, اور ایک کوئی اور زبان بھی ساتھ میں جو ان کی لوکل زبان ہوتی ہے نا وہ بھی پڑھتے ہیں. تو یہ اس پر ریسرچ ہو چکی ہے. چھوٹے بچوں کے لیے 2 یا 3 زبانیں سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. پراپرلی اگر ایکسپوجر ان کو صحیح مل رہا ہے, گائیڈنس صحیح مل رہی ہے تو وہ 3 زبانیں سیکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ ہمیں جو پرائمری سطح پہ جو چیلنج ہی میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ جو بنیادی طور پہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ لٹریسی اور نیومریسی, جو کہ اب بہت سے یورپی ممالک میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پرائمری لیول پہ آپ کو اور بہت ساری چیزیں نہیں پڑھانی, اسلامیات اور فلاں پاکستانی اسٹڈیز یا جو کچھ بھی ہمارے یہاں چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں بچوں کا وقت نہیں لگانا چاہیے, بلکہ پرائمری لیول پہ ضروری ہے کہ ان کی 2 اسکلز بہتر ہوں. ایک تو لٹریسی کی اسکل کہ ان کو لکھنا پڑھنا اچھی طرح سے آئے, اور دوسرا ان کی نیومریسی کی اسکل کہ یعنی ان کو کم از کم بیسک جو ارتھمیٹک ہے یہ اس میں وہ بالکل پرفیکٹ ہو جائیں. ہمارے ہاں تعلیمی نظام یعنی لینگویج ٹیچنگ میں بھی جو ناکامی ہمیں ہو رہی ہے نا کہ اب ہمارے بچے سیکنڈری تک پاس کر لیتے ہیں لیکن وہ کسی بھی ایک زبان میں کوئی ایک پیراگراف بھی درست نہیں لکھ سکتے. انگریزی کا پیراگراف بھی درست نہیں لکھ سکتے, انگلش کا ہو تو انگلش کا نہیں لکھ سکتے, سندھی کا ہو تو سندھی کا نہیں لکھ سکتے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لٹریسی اور نیومریسی کے بجائے ہمیں بہت ساری دوسری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. جی یہاں پر کوئی سوال پوچھ رہے تھے.
آج کا موضوع کافی دلچسپ رہا اور کافی اچھا کافی سیکھنے کو ملا. آئی ایم آلسو ریسرچر فرام دا ایجوکیشنل فیلڈ لنگوسٹکس ایجوکیشنلس. تو اگر ہم اپنی ایجوکیشنل جرنی کو دیکھیں, مطلب لینگویج از اے کمپوننٹ. ہمارے اوور آل ایجوکیشن میں کافی فلوز ہے, ہم ان کی طرف دھیان نہیں دیتے. ہم تو پچھلے 70 سالوں سے یہ ڈیسائیڈ کریں ویدر ٹو ٹیچ انگلش اور ادھر ٹو ٹیچ اردو, اور آج کل تو ایک نیا موضوع بنا ہے کہ ہمیں لوکل لینگویجز پڑھنے چاہیے. مطلب ہم تو ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے, ہم تو بار بار ویل انوینٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں رادر دین اسی ویل کو ریفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ہم ایجوکیشن اور لینگویج کو جب دیکھتے ہیں کہ لینگویج جسٹ ایک ٹول ہے آپ کو ایجوکیشن کے ایک جرنی تک پہنچانے کے لیے. ہم تو 70 سالوں سے اپنا ٹول ہی ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ کون سا ٹول لے, کون سی ٹول کو ریفائن کرے اور اس سے ہم نے کون سا مقصد حاصل کرنا ہے. اور مقصد بھی ہمیں کلیئر نہیں ہے کہ ایجوکیشن سے مطلب سوال یہ ہے کہ ہم ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی, مطلب لینگویج ہمیں ابھی تک ہم لینگویج میں ہی کنفیوز ہے. تو ایجوکیشن تو دور کی بات ہے کہ ہم اپنے بچے کو ایجوکیشن دیں. جی دیکھیے آپ سب جواب دینا چاہیں گے آپ؟ میرے خیال میں یہ اسٹیٹمنٹ تھا, اس کے اوپر ہم بحث نہیں اس کرنا پہ ہم پہلے چاہتے. بات کر چکے ہیں کہ یہ کنفیوژن تو ہے, ہم جس طرح اور بہت ساری چیزوں میں کنفیوژن کا شکار ہیں, اس میں بھی کنفیوژن کا آج شکار تک ہیں. جتنی ریسرچ پاکستان میں لینگویج ٹیچنگ میں ہوئی ہے جی بہت کم ہوئی ہے. وہ تو مطلب ان کا اتنا پریکٹیکل امپلیکیشن آج تک میں نے نہیں دیکھا. نہیں. تھینک یو. جی جی پلیز. ہمارا نمبر آیا ہوتا وی آر ان دا کیو. جی تھوڑا سا چانس دیتے. چلیں آپ کر لیں. ہاں چھوٹا سا کمنٹ نہیں آپ میم آپ پہلے نو یس یو کین او یس, چلیں سمینا بول دیں آپ پہلے. بچی نے بات کی ہے تو یو نو فار لرننگ اے لینگویج وی نیڈ ٹو نو از اٹ دا فنکشنل concept of it or is it academic, then we go about it. It's a simple step. Thank you. All the I best think for I you. don't need a mic. I'm quite off. ویری گڈ. ریکارڈنگ پرپز کے لیے, Recording. کیونکہ یہ لائیو جاتا بھی ہے اور ریکارڈنگ. جی پلیز. Ji, regarding, I would like to be very, very focused. Language teaching challenges in Pakistan. There's a lot to talk about language teaching and the methodologies, and nowadays I think the real challenge lies in artificial intelligence and language teaching and multimodalities. Actually, for me now communication has composition and analysis, both they have changed, they have taken a new route, and what is that inclusion of those modalities which are there in the modern world and which our children are exposed to. So talking about that is very important, and we as English language teachers, they should know how to compose, for example, a communication or an essay using multimodalities. For example, whatever is there available or whatever he or she is confined to. So what is the question? Is there a question? Yes, the question is how to equip your teachers in this regard, because multimodal composition You is can something ask, very because important I'm- nowadays. I think it's more of a comment. I agree with you that these are the challenges, and I think at institutional level and at the governmental level, I think they should pay, those who make More educational attention. policy, they should pay more attention to this. I agree. Yes, please. السلام علیکم. تھینک یو, بہت اچھا آپ نے ڈسکشن کی اور ہمیں بہت سیکھنے کو ملا. ایک پہلے تو کومنٹ ہے جو ناظر صاحب نے بات کی سلیبس کے حوالے سے کہ جی اس میں حمد ہوتی ہے اور نعت ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے. انہوں نے میرا خیال ہے اردو اور انگلش کو مکس کر دیا. انگلش میں شاید ایسا نہیں ہوتا. سرکاری طور پہ ہوتا ہے, انگلش سرکاری ٹیکسٹ بک میں ہوتا ہے. جی انگلش میں جو اے لیول اور او لیول کی ہے اس میں نہیں ہوتا, لیکن آپ سرکاری انگلش کی ٹیکسٹ بک دیکھ لیں اس میں ہوتا ہے. حمد اور نعت نہیں ہوتی, لیکن جو ٹیکسٹ جو ہوتا ہے, جو عبارت دی جاتی ہے, دا ٹیکسٹ, اس کی ریلیجیس اینڈ آئیڈیالوجیکل اورینٹیشن از اسٹل دیئر. اچھا وہ خیر وہ تو اب ہر اسٹیٹ جو بھی ہے اس کی اپنی ایک ثوابدید ہے کہ وہ جو بھی چاہے اس میں پڑھائے. وہ اپنے کلچر کی جو ہم نے بات کی تو ظاہر ہے اس پہ بھی کام ہو چکا ہے ہماری یونیورسٹی میں, کلچرلی اپروپریٹ
मटीरियल, इस पे भी काम हो रहा है. वो आपने खुद पहले उसकी अहमियत बताई कि कल्चर कितना इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज के साथ. अगर दूसरा आप कल्चर को, आपको उसका अपना कल्चर इंटीग्रेट करने का हर स्टेट को हक है. मैं कोई स्टेट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, बट जो माशरा है, जो लोग हैं, जो बनाने वाले हैं, उनको हक है. उसको तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है, इसको तो कोई नहीं डिनाई कर रहा. दिस इज द वन कमेंट. अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आपने ज़रा स्पेल्ट बनाई, पहले तो स्पेल्ट पे बात कर लेते हैं. यहाँ जब हम स्टूडेंट थे, आज से कोई 15-16 साल पहले जब एमए कर रहे थे, तो स्पेल्ट बहुत एक्टिव थी. यहाँ उमर फारूक साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैम बैठी हैं, मुबीना तलत, डॉक्टर मुबीना तलत, इन्होंने काम किया, बाद में एयर यूनिवर्सिटी में रहा. लेकिन अभी हमें कोई लग रहा है कि इतना स्पेल्ट का काम यहाँ नहीं हो रहा इस्लामाबाद में. उस हवाले से कुछ आप थोड़ा सा. नहीं, मेरा ख्याल है इसके ऊपर मैं कोई कमेंट करना नहीं पसंद. ज़रा आप इसकी पैटर्न हैं तो आप. हाँ, पैटर्न तो हूँ, मगर ये एक मामला है जिसके ऊपर मैं नहीं, यहाँ बाहर हम जाके. जी. दूसरा सवाल ये है मैम कि आप इतने अरसे से इससे वाबस्ता हैं, ELT से. तो अभी हम ज़रा BS आ गया ना, पहले तो MA होता था लैंग्वेज एंड लिटरेचर. तो अब टर्मिनोलॉजीज़ की भी एक जंग चल रही है इस पीरियड में. यानी कहीं तो ELT लिखा जाता है, कहीं कहा जाता है टैफल है. ELT कहीं कहा जाता है, कहीं कहा जाता है टैफल. अच्छा, अब टीसोल अमेरिका में कहा जाता है. तो आप क्या समझती हैं कि हमारे लिए क्या अप्रोप्रिएट, अगर हम BS स्टार्ट करना चाहें तो व्हाट वुड बी द अप्रोप्रिएट टाइटल? यानी टीसोल टीचिंग ऑफ इंग्लिश टू द स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस. टैफल है, अब लोग कहते हैं ये फॉरेन लैंग्वेज तो है ही नहीं, ये तो अब सेकंड लैंग्वेज बन गई है. कुछ लोग ये कहते हैं अंग्रेजी हमारी सेकंड लैंग्वेज बन गई है. लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज के बाद जब इसका एक्सपोजर है, यानी कुछ लोगों का, ये मैं राय दे रहा हूँ, मतलब कुछ लोग ये टर्मिनोलॉजीज की, मैं नहीं अपनी तरफ नहीं बात कर रहा, यानी कुछ लोगों का ये ओपिनियन है कि सेकंड लैंग्वेज हम उसको कहते हैं जिसका आपके पास एक्सपोजर हो. फॉरेन लैंग्वेज वो होती है जिसका आपको बिल्कुल ना बल्द हो, जैसे जर्मन है, वो फॉरेन लैंग्वेज है. नहीं, तो आप इस हवाले से क्या कहती हैं? टैफल इज फाइन. इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, I have a firm belief that English is a foreign language here. Foreign language का मतलब ये होता है कि ऐसी ज़बान जो बिल्कुल लोगों को इतना पता नहीं है. ठीक है, टेलीविज़न से इससे उससे करके आपको कुछ बातें पता चलती हैं, मगर आपकी ज़िंदगी के लिए अंग्रेज़ी ज़रूरी नहीं है. आपका एक्सपोजर, जब आप एक्सपोजर की बात करें ना, तो मदर टंग, मैं एक मिसाल हमेशा देती हूँ कि मदर टंग इज़ लाइक अ बाथ. पूरी तरह से इमर्स्ड है माँ के पेट से ऑनवर्ड्स, क्योंकि उसको उस पतली दीवार के में इंटोनेशन और पैटर्न्स नज़र आते हैं. दैट्स मदर टंग. सेकेंड लैंग्वेज वो है जो कि जैसे मैं अमेरिका या इंग्लैंड की मिसाल दूँ कि माइग्रेंट जाता है वहाँ, कहते हैं कैसे इतनी जल्दी सीख लेता है, या ये 3 महीने में अंग्रेज़ी कैसे सीख लेते हैं. उनके नंबर ऑफ़ आवर्स क्या होते हैं वो काउंट करता है. हमने यहाँ पर जब काउंट किया कि क्लास 1 से बच्चा, क्लास 1 से नहीं, उस वक्त सिर्फ 6 से ही था जब हमने 84 में शुरू किया, तो हमने उस वक्त जो रिसर्च की थी तो उसमें हमने देखा कि 700 आवर्स इन ऑल एट द मोस्ट a student gets from class 6 to the BA. जी, in a year नहीं, 700 hours पूरे उसमें मिला के सही किस्म की, जिसमें कि वो अंग्रेज़ी वाकई सीख रहा हो, उसको उर्दू में अंग्रेज़ी नहीं सिखाई जा रही हो, इंग्लिश के पीरियड्स के हिसाब से सारी चीज़ें हमने रख कर किया था. तो वो लेवल 1 तक भी नहीं उसको एक्सपोजर मिलता. सो वो वाला एक्सपोजर उसके पास नहीं है. ठीक है ना. अच्छा, तो सेकेंड लैंग्वेज का ये होता है कि जो माइग्रेंट है उसके चारों तरफ अंग्रेज़ी है. वो अपनी, अगर ग्रीन ग्रोसर है तो वो उसको अपनी सब्जियों के नाम, और उनको वहाँ पे तो मोल भाव नहीं होता, उन्होंने लगा दिया है सिर्फ ये बताना कि फ्रेश है कि अच्छा है कि. ठीक है. जैसे ही वो अपने किसी हम यानी उसके जानने वाले या उसके मुल्क के लोग उससे मिलते हैं, वो फ़ौरन अपनी ज़बान में चला जाता है. ठीक है. तो बाहर से इट्स लाइक अ शावर, भीग गया है, अंदर से वो वही है जो था. और इसीलिए देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ इंग्लिश, ऑफ कॉम्पिटेंसी दैट पीपल हैव.
most of them stay at the middle level, जहाँ पर कि उनकी ज़रूरियात ख़त्म हो जाती हैं, वो जितनी अंग्रेज़ी उनको चाहिए होती है वो सीख लेते हैं. एकेडमिक्स के जो है वो 8 और 9 पे जाता है, बिकॉज दे नीड टू नो इंग्लिश इफ़ दे वांट टू स्टे इन एकेडमिक्स. ठीक है ना. तो ये है कि ये सेकेंड लैंग्वेज जो है उसमें बाहर से एक्सपोजर है, अंदर से सूखा है. फॉरेन लैंग्वेज वो है विच इज़ लाइक अ स्प्रिंकल, जो घास की स्प्रिंकल होती है ना, अभी हुई फिर रुकी, फिर हुई फिर रुकी, और इरेटिक और कम, बहुत इरेटिक और बहुत कम. सो हमारे यहाँ अगर आप देखें, ठीक है इंग्लिश के प्रोग्राम्स हो रहे हैं और बहुत सारे इंग्लिश के अल्फाज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट आवर सेकेंड लैंग्वेज, इट इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज, बिकॉज हमारा उसका एक्सपोजर जो है वो उस आदमी से बहुत कम है जो कि यूएस जाता है और वहाँ चारों तरफ वो उसके गिर्द है वो. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज. और दोनों की अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ रिसर्च का ट्रेडिशन अभी हमारा बहुत कमज़ोर है, बहुत कम है. आज तक हमारे यहाँ इस तरह की सही लेवल पर रिसर्च नहीं हुई कि हाउ चिल्ड्रन लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज इन अ फॉरेन कॉन्टेक्स्ट. हमने कभी किया ही नहीं है, ये हुई ही नहीं है. आपको पता ही नहीं है कि क्या क्या उसके चैलेंजेस हैं. असल में हमें सिर्फ इतना पता है कि हम, मेरा स्टूडेंट है उसको अंग्रेज़ी चाहिए, आई हैव टू प्रोवाइड हिम with the kind of activities which will be meaningful for him. मसलन हमने बोलने की कोई ऐसी एक्सरसाइज दी जो वो आपस में बात कर भी सकते हैं, और उन्होंने थोड़ी सी वो लिखी हुई थी तो इसलिए उनको पता है कि क्या कहना है. समझे ना. तो दिस इज़ द डिफरेंस, दिस इज़ हाउ इट इज़. थैंक यू मैम. ओके, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं क्योंकि हमें अगले प्रोग्राम के लिए जगह खाली करनी है. जी. थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर. आपने, सॉरी मैंने चूँकि लेट ज्वाइन किया तो हो सकता है मेरा क्वेश्चन हो सकता है आप पहले डिस्कस कर चुके हो, लेकिन द सिचुएशन इज़ दैट, पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सिचुएशन फिर मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ. मतलब एक यूनिवर्सिटी के एमफिल के स्टूडेंट्स का डिफेंस था, मतलब उनका प्रपोजल डिफेंस. तो एक स्टूडेंट ज़रा ज़ोर से बोलेंगे और अपने करीब करेंगे. नहीं हो. हाँ, अच्छा जी. मतलब एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का प्रपोजल डिफेंस था एमएस लेवल का ना, जो इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में काम करना चाह रहे हैं. तो वो काम करना चाह रहे थे प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस में. जी. तो मैंने कहा डेटा कहाँ से, उन्होंने कहा जी कि मिलिट्री एकेडमी है वहाँ से डेटा. मैंने कहा वहाँ तो मुश्किल होगा. तो कहते हैं जी नहीं मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ. तो वहाँ पे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज़ होता है और ये होता है. तो जो हमारे कैडेट्स होते हैं वो जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसमें वो ज़बान को, इंग्लिश को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पाते, इस्तेमाल नहीं करते. तो मैंने पूछा आपको कितना अर्सा हो गया वहाँ पे. वो कहते मुझे 10 साल हो गया वहाँ टीच करते हुए. तो मैंने कहा आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं. वो कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. मतलब अब ये जो कंट्राडिक्शंस हैं, मतलब वो सिर्फ कोई आम टीचर होता है तो फिर शायद मैं इतना फील ना करता कि ठीक है स्कूल टीचर है या कोई कॉलेज टीचर है, ग्रामर ट्रांसलेशन मतलब उसको मालूम भी है और रिसर्चर भी है वो. तो इस एटीट्यूड को कैसे हम हैंडल करें कि ये तो उमर फारूक, ये हम लोगों की ज़िंदगी का अलमिया है. क्योंकि जब हमने जब शुरू किया तो बीएड कॉलेज का एक मुझे साहब मिले थे 84 में. हमने कहा हम लोगों ने ये शुरू किया है, आप भी उसमें आएँ. तो कहने लगे नहीं नहीं हम बहुत मॉडर्न मेथड्स पढ़ाते हैं. आप क्या पढ़ाते हैं आप? क्या जो पियाजे की जो थेरी थी उसके साथ जो कौन सा मेथड वो कहलाता है, हाँ बिहेवियर. हम बिहेवियरल वो वाला जो है ना वो लेते हैं, लुक एंड सी करवाते हैं उनसे और इस तरह से हम काम करते हैं. तो जब हमारे जितने भी टीचिंग के वो हैं, जब कोई मेरे पास आता है कि मैंने रिसर्च की है और मैंने पीएचडी की है, मैं पहले सबसे पूछती हूँ कि तुम्हारा सुपरवाइज़र कौन था. तो सुपरवाइज़र से मालूम हो जाता है कि उसकी पीएचडी कैसी होगी. तो ये अभी तो हम बहुत ही आधे कच्चे आधे पक्के काम से चल रहे हैं. सिर्फ आई वुड लाइक टू होप that we will become more professional and start looking into not easy ways of gaining things but real studies.
تھینک یو ویری مچ پروفیسر ذکیہ سرور, اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ تشریف لائے اس بارش میں. ہمیں چونکہ اگلے پروگرام کے لیے جگہ خالی کرنی ہے, اس لیے ہم مزید وقت نہیں لے سکتے. تھینک یو ویری مچ ایوری ون.